तेज धूप थी और सुनसान सड़क पर सलमान तेजी से अपना रिक्शा चलाते हुए अपने छोटे के घर की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और आंखों के कोने में दिन भर की मेहनत की लकीरें उभरी हुई थी। पूरा दिन वो सड़कों पर रिक्शा चलाता रहता, कभी किसी सवारी को बाजार छोड़ता, कभी स्टेशन तक, मगर इतनी मेहनत के बावजूद भी उसकी कमाई इतनी ना होती कि घर आराम से चल सके। जैसे ही वो अपने मिट्टी के छोटे से घर के सामने पहुंचा, उसने रिक्शा एक तरफ रोका और भारी कदमों से उतर गया। घर के अंदर घुसते ही वो चारपाई पर बैठ गया और थकी हुई आवाज में पुकारने लगा, फातिमा कहाँ हो तुम? जरा जल्दी पानी लाओ, बहुत थक गया हूँ, बाहर काफी गर्मी है। रसोई से फातिमा भागती हुई आई। उसके हाथ में मिट्टी का गिलास था जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ था। उसने प्यार से गिलास सलमान की तरफ बढ़ाया। सलमान ने बिना कुछ कहे एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, जल्दी से खाना दे दो, मुझे फिर से शहर जाना है। कुछ और सवारियां मिल जाएं तो शाम तक थोड़ा और कमा लूंगा। फातिमा चुपचाप रसोई में गई और थोड़ी देर बाद उसके सामने सादा खाना रख दिया। 2 रोटियां, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा प्याज। फातिमा के चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर उसकी आंखों में सब्र और मोहब्बत साफ झलक रही थी। सलमान ने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर बिना बात किए रिक्शा उठाकर दोबारा शहर की तरफ निकल गया। सलमान और फातिमा की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, मगर इन सालों में उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। गरीबी हर रोज उनके दरवाजे पर दस्तक देती। सलमान सुबह से रात तक मेहनत करता, मगर अक्सर उसका मिजाज सख्त रहता। वो जल्दी गुस्सा हो जाता और छोटी छोटी बातों पर फातिमा को डांट देता। फातिमा बहुत ही शरीफ और नेकदिल लड़की थी। वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती और हर हाल में अपने शौहर का साथ देती। वो हमेशा बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी और बेहतर कर देगा। फातिमा की ज़िंदगी में एक और कमी थी जो हमेशा उन दोनों को दुखी कर दिया करती थी। उन दोनों की शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे, पर उनकी ज़िंदगी में अभी भी कोई औलाद ना थी। फातिमा अक्सर रातों को तहज्जुद में उठकर दुआ करती थी कि अल्लाह ताला उसे एक औलाद से नवाज दे। उस दिन भी सलमान अपना रिक्शा लेकर काम पर गया हुआ था। फातिमा घर में अकेली थी और झाड़ू लगा रही थी। तभी अचानक से उसे तेज चक्कर आया। फातिमा गिरने वाली थी कि उसने दीवार पकड़ लिए। फातिमा को 2 से 3 दिन से ऐसे चक्कर आ रहे थे, पर आज कुछ चक्कर ज्यादा ही आ गया। फातिमा काफी घबरा गई और वो गांव की दाई के पास पहुंची। गांव की दाई ने उसे बैठाकर उसकी चेकअप की। कुछ देर के बाद दाई के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने फातिमा का हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, बेटी तुम्हारी दुआ अल्लाह ताला ने सुन ली, तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर फातिमा बहुत खुश हो गई, जैसे कि उसकी दुनिया में बस खुशियाँ ही खुशियों की बारिश हो गई हो। उसने दिल ही दिल में कहा, आखिर मेरे 5 साल का सब्र और 5 साल की दुआ काम ही आ गई। जब वो घर वापस आई तो वो पूरे रास्ते बहुत ही खुश होती आ रही थी, रास्ते में मुस्कुरा रही थी। घर आकर बार बार उसे एक ही ख्याल आता कि कब सलमान आएंगे और जब मैं उन्हें खबर दूंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। शाम ढल रही थी। सलमान शहर में एक सुनसान सड़क पर रिक्शा चला रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई। सलमान को रिक्शा रोकना पड़ा। उसने हैरानी से लड़की की तरफ देखा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सफेद सलवार, सफेद कमीज, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। जैसे ही उसने सलमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मगर मैं आपको बाद में दे दूंगी। सलमान कुछ पल उसे देखता ही रह गया। फिर सलमान ने मुस्कुरा कर कहा, आपको जहाँ जाना है मैं आपको पहुँचा दूंगा। आप पैसे की फिक्र न करें और आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए। लड़की रिक्शे में बैठ गई। काफी दूर जाने के बाद लड़की के बताए हुए रास्ते पर सलमान ने उसे छोड़ दिया। लड़की जब रिक्शे से उतर रही थी तो वो सलमान की तरफ देखकर मुस्कुराई और एक मुस्कुराहट के साथ बोली, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पैसे लौटा दूंगी। सलमान ने झट से अपना नंबर लिखकर उसे दे दिया। वो लड़की तो चली गई, पर सलमान की नजरें काफी देर तक उसे देखती रह गईं। सलमान के दिल में उस दिन एक हलचल सी हो गई थी। उस दिन जब सलमान घर पहुंचा तो उसका दिमाग उसी लड़की के ख्यालों में उलझा हुआ था। फातिमा उसके पास आई। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, सलमान मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। सलमान ने बेख्याली में उसकी तरफ देखा और कहा, क्या? फातिमा की आंखों में चमक आ गई और फातिमा ने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे घर भी अब औलाद आने वाली है। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे, मगर सलमान का दिल उस वक्त कहीं और था।
اس نے بس ہلکے سے سر ہلایا۔ اچھا۔ فاطمہ کے چہرے کی مسکان دھیرے دھیرے پھیکی پڑ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ سلمان ایسا کرے گا۔ اس نے تو امید لگائی تھی کہ سلمان اسے گلے لگا لے گا، مگر سلمان چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کا دماغ اس خوبصورت لڑکی کے خیالوں میں کھو چکا تھا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ملاقات اس کی زندگی کو کس موڑ پر لے جانے والی ہے، اور اس کے ایک فیصلے سے اس کی اپنی زندگی اور فاطمہ کی زندگی تباہ ہونے والی ہے۔ اگلی صبح سورج پوری طرح نکل بھی نہیں پایا تھا کہ سلمان کا موبائل بجا۔ اس نے نیند بھری آنکھوں سے فون اٹھایا۔ سلمان نے کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے ایک میٹھی آواز آئی، میں صوفیہ بول رہی ہوں، کل آپ نے مجھے رکشے میں چھوڑا تھا۔ سلمان کا دل اچانک تیز دھڑکنے لگا۔ جی مجھے یاد ہے۔ صوفیہ ہلکا سا ہنسی۔ میں آج پارک جا رہی ہوں، اگر آپ فری ہیں تو مل سکتے ہیں، میں آپ کو پیسے بھی دے دوں گی۔ سلمان نے بنا ایک پل گوائے اسے حامی بھر دی۔ فون کرتے ہی وہ جلدی سے اٹھ گیا۔ فاطمہ رسوئی میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، آج جلدی جا رہے ہو؟ سلمان نے جلدی سے جواب دیا، ہاں کام ہے شہر میں۔ فاطمہ نے اسے ناشتہ دینے کی کوشش کی، مگر سلمان جلدی میں تھا۔ وہ جلدی سے رکشہ لے کر نکل گیا۔ پارک پہنچ کر اس نے صوفیہ کو دیکھا تو اس کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ آج بھی وہ پہلے کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ، کھلے بال اور چہرے پر وہی دلکش مسکان۔ صوفیہ نے سلمان کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا، بولی، آ گئے آپ؟ سلمان مسکرا دیا۔ دونوں پارک میں ٹہلتے رہے۔ صوفیہ نے پیسے دینے کی کوشش کی، مگر سلمان نے منع کر دیا، کہا چھوڑیے، رہنے دیجیے۔ دھیرے دھیرے ان کی باتیں بڑھنے لگیں۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتیں بڑھتی چلی گئیں۔ سلمان اب اکثر صوفیہ سے ملنے کے بہانے گھر سے باہر رہتا۔ سلمان کا دل اب پوری طرح صوفیہ کے جادو میں قید ہو چکا تھا۔ ادھر فاطمہ کے دن بھی گزر رہے تھے۔ اس کا پیٹ اب صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ خوش تھی کہ جلد ہی اس کے گھر میں ایک ننھا مہمان آنے والا ہے، مگر اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ سلمان بدل گیا ہے۔ وہ پہلے کی طرح اس سے باتیں نہیں کرتا، گھر کے خرچ کا بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھتا۔ ایک دن فاطمہ نے ہمت کر کے سلمان سے کہا، سلمان مجھے اسپتال جانا ہے، ڈاکٹر نے دوائی لکھی ہے اور گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا ہے، کچھ پیسے دے دو۔ سلمان کا چہرہ اچانک غصے سے لال ہو گیا۔ سلمان چلا کر بولا، ہر وقت پیسے پیسے، کیا میں حرام کا کماتا ہوں؟ فاطمہ ڈر گئی۔ سلمان غصے میں بولا، سارا دن میں دھوپ میں جلتا ہوں اور تمہاری فرمائشیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ فاطمہ چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ فاطمہ نے دل ہی دل میں سوچا، شاید سلمان بہت پریشان ہے، لیکن اصلیت کچھ اور تھی۔ اس کا دل اب گھر میں نہیں، صوفیہ کے پاس تھا۔ اس شام جب سلمان گھر لوٹا تو فاطمہ کی دنیا ایک پل میں اجڑ گئی۔ دروازے پر سلمان کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی، وہی لڑکی تھی صوفیہ، مگر آج وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ فاطمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، سلمان یہ لڑکی کون ہے؟ سلمان نے ٹھنڈی آواز میں کہا، فاطمہ یہ میری دوسری بیوی ہے صوفیہ، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ فاطمہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلمان نے بے پرواہی سے کہا، آج سے یہ اس گھر کی مالکن ہے، تمہیں اس کی ہر بات ماننی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا۔ فاطمہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ جس آدمی کے ساتھ اس نے 5 سال غریبی اور مشکل میں گزارے، آج اسی آدمی نے اسے بالکل بیگانہ کر دیا تھا۔ فاطمہ بالکل اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ صوفیہ کے گھر میں آنے کے بعد فاطمہ کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ صوفیہ کا سوبھاؤ بہت کٹور تھا۔ وہ فاطمہ پر ہمیشہ اپنا حکم چلاتی، فاطمہ کے ساتھ ایسی رہتی جیسے کہ صوفیہ مالکن اور فاطمہ اس کی نوکرانی ہو۔ گھر کے سارے کام اس سے کرواتی، کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا، کھانا بنانا، جھاڑو لگانا، پوچھا لگانا، سب کچھ۔ فاطمہ حاملہ تھی، اس کا شریر کمزور ہو رہا تھا، سانس جلدی چڑھ جاتی، کمر میں درد رہتا، مگر اسے آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جب بھی وہ سلمان سے کچھ کہنے کی کوشش کرتی، سلمان غصے میں صوفیہ کے خلاف ایک لفظ بھی مت کہنا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، وہ اس گھر کی مالکن ہے۔ یہ شبد فاطمہ کے دل کو چیر دیتے۔ دن گزرتے گئے، اب فاطمہ کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ اس کا شریر بے حد کمزور ہو چکا تھا۔ ایک صبح اسے تیز بخار تھا، رات سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ مشکل سے اٹھ کر آنگن میں آئی تھی کہ صوفیہ کی تیز آواز گونجی، کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے میرے کپڑے دھو دو۔
فاطمہ نے کمزور آواز میں کہا، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ صوفیہ غصے سے چلائی، بہانے مت بناؤ، پہلے کپڑے دھو پھر کھانا ملے گا۔ اب فاطمہ کا صبر ٹوٹ گیا، اس نے ہمت کر کے کہا، اگر تم سلمان کی بیوی ہو تو میں بھی اس کی بیوی ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، میں تمہاری کوئی نوکرانی نہیں۔ یہ سنتے ہی صوفیہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ آگے بڑھی اور زور سے فاطمہ کی بازو پکڑ لی۔ فاطمہ درد سے چیخ اٹھی۔ صوفیہ اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم تک لے گئی، دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکا دے کر اسے بند کر دیا، پھر باہر سے تالا لگا دیا۔ فاطمہ اندھیرے کمرے میں زمین پر گر پڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی، مجھے باہر نکالو اللہ کے لیے، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں صرف اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں اور باہر آسمان میں تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ فاطمہ کو نہیں پتا تھا کہ اگلے کچھ گھنٹوں میں اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ فاطمہ اس اندھیرے میں چپ چاپ بیٹھی تھی اور سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ بجلی تیز گرج رہی تھی اور اس کی ہر گرج اس کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔ فاطمہ نے کئی بار دروازہ پیٹا اور گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی۔ اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی فاطمہ کی کوششوں کا مذاق اڑا۔ کچھ دیر کے بعد وہ تھک کر زمین پر بیٹھ گئی، اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی اور پیٹ میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ فاطمہ نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری اور میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ تبھی فاطمہ کی نظر کمرے میں لگی ایک کھڑکی پر پڑی، وہ کھڑکی باہر آنگن میں کھلتی تھی۔ فاطمہ نے اپنی بچی ہوئی طاقت جٹائی اور دھیرے دھیرے اٹھ کر کھڑکی تک پہنچی۔ بہت مشکل سے وہ کھڑکی سے باہر کود گئی۔ جیسے ہی وہ آنگن میں گری، اس کے پیٹ میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے کچن کی طرف بڑھی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، مگر کچن کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بھوک اور کمزوری سے اس کا شریر کانپ رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر دروازے کے پاس بیٹھی دو کتوں پر پڑی۔ ان کے سامنے کچھ سوکھی روٹیاں پڑی تھیں، شاید پچھلی رات کی بچی ہوئی ہوں۔ فاطمہ کے لیے اس وقت روٹیاں کسی نعمت سے کم نہیں تھیں۔ بھوک سے مجبور ہو کر وہ آگے بڑھی اور جلدی جلدی میں روٹیاں کھانے لگی۔ اسی وقت کتے زور زور سے بھونکنے لگے۔ ان کی آواز سن کر صوفیہ باہر آ گئی، اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اس نے من ہی من سوچا، آج میرے پاس بہت اچھا موقع ہے، آج میرے پاس بہت اچھا موقع ہے، میں اسے راستے سے ہٹا سکتی ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے کتے کی رسیاں کھول دیں، کتے فاطمہ کی طرف دوڑ پڑے۔ ڈر سے کانپتی ہوئی فاطمہ ترنت گلی کی طرف بھاگی۔ وہ جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگتی چلی گئی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، سڑکیں کیچڑ سے بھری ہوئی تھی، مگر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ مجھے اور میرے بچے کو بچا لے۔ کافی دور بھاگنے کے بعد اس کی نظر ایک چھوٹے سے گھر پر پڑی۔ وہ آخری طاقت جٹا کر اس گھر کی طرف بڑھ گئی، مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب فاطمہ کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک صاف ستھرے مٹی کے کمرے میں پایا۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی، تبھی ایک بوڑھی عورت اندر آئی۔ اس نے پیار سے کہا، بیٹی ابھی مت اٹھو، تمہاری طبیعت بہت خراب تھی۔ فاطمہ گھبرا کر بولی، میں کہاں ہوں اور میرا بچہ کہاں ہے؟ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولی، بیٹی تمہارے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، مگر وہ زندہ نہیں بچ سکی۔ یہ سنتے ہی فاطمہ پر جیسے بجلی گر گئی، وہ زور زور سے رونے لگی، اس کی پوری دنیا الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے فاطمہ کو دلاسا دیا اور کہا، اگر چاہو تو میں اس کی قبر تک لے جا سکتی ہوں۔ فاطمہ بوڑھی عورت کے ساتھ اپنی بچی کی قبر تک پہنچی۔ فاطمہ اس قبر کے پاس جا کر گھنٹوں تک روتی رہی، اس کی ہر سسکی آسمان تک جا رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے فاطمہ کو بہت سمجھایا اور اسے اپنے گھر پر لے کر آئی۔ گھر پر لا کر پہلے تو انہوں نے زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلایا۔ فاطمہ نے 2-1 لقمہ کھایا کیونکہ وہ بہت ہی زار و قطار رو رہی تھی۔ پھر بوڑھی اماں نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ فاطمہ نے اپنی پوری کہانی بتا دی۔ یہ ساری باتیں سن کر بوڑھی اماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو تم میرے ساتھ رک سکتی ہو، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ وہیں رہنا شروع کر دیا۔ اسے سلائی کا کام آتا تھا۔ فاطمہ نے سلائی مشین سنبھالی اور کپڑوں کو سلنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے فاطمہ کے کام میں تعریف ہونے لگی، لوگ اس کے پاس کپڑے سلوانے آنے لگے۔ سمے گزرتا گیا، فاطمہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھول دی، پھر لڑکیوں کو کام پر رکھ لیا۔ اس کا کام بڑھتا چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ شہر کی مشہور درجی بن گئی تھی۔ 5 سال گزر گئے تھے۔ اب فاطمہ کے پاس اپنا گھر تھا، اپنی گاڑی تھی اور عزت بھری زندگی تھی۔
لیکن اس کے دل میں اپنے بچے کی یاد ہمیشہ رہتی تھی۔ ادھر سلمان کی زندگی بھی بدل چکی تھی۔ ایک دن اس کا رکشہ بھیانک حادثے سے شکار ہو گیا۔ اس کی ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گئی۔ جب سلمان وہیل چیئر پر گھر پہنچا تو صوفیہ کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد صوفیہ نے اپنے نام پر گھر کروا لیا اور اسے بیچ دیا، پھر سلمان کو گھر سے نکال دیا۔ اب سلمان سڑک پر بھیک مانگ کر زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن فاطمہ اپنی گاڑی سے شہر جا رہی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی کہ اس کی نظر سڑک کنارے بیٹھے ایک آدمی پر پڑی۔ وہ آدمی بے حد بدحال حالت میں تھا، پھٹے کپڑے، بکھرے بال اور وہیل چیئر۔ فاطمہ کو یہ دیکھ کر اس آدمی پر بہت ترس آیا۔ وہ گاڑی سے اتری اور اس کے کٹورے میں کچھ پیسے ڈالنے لگی۔ تبھی اس آدمی نے نظر اٹھائی، دونوں کی نظریں ملی اور سمے جیسے ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ وہ آدمی تھا سلمان۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ کانپتے ہوئے بولا، فاطمہ مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گنہگار ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 5 سال کا درد اس کے دل میں امڑ آیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، معافی کس بات کی مانگ رہے ہو سلمان؟ پھر اس کی آواز بھر گئی، تم تو میرے معصوم بچے کے قاتل ہو۔ سلمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھے معاف کر دو، میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ فاطمہ نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر سکون بھی تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور سگنل ہرا ہوا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ سلمان وہیل چیئر پر بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس دن اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی تھی، اور اب کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا انسان کو پوری زندگی بھگتنی پڑتی ہے۔ اس کہانی سے سیکھ یہی ملتی ہے کہ جو انسان اپنے سچے رشتے کی قدر نہیں کرتا، وہ ایک دن پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ آپ سب کو یہ اسٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔